अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, आप लोगों के सामने तौहीद रबूबियत बयान हो रहा है और इसके पहले जो वीडियो आप लोगों को तक जो पहुंचा है उसमें अल्लाह ताला के बारे में, जैसे अल्लाह ताला खालिक है, अल्लाह ताला मालिक है, ये बयान हो चुका है। अब अल्लाह ताला के बारे में अल्लाह ताला मुदब्बिर यानी तदबीर करने वाला है। अब हम देखेंगे इसके दलाइल क्या हैं। तो सूरह सजदा है, आयत नंबर 5 है। अल्लाह ताला का इरशाद है, युदब्बिरुल अम्र मिनस समाई इलल अर्द, वह आसमान से लेकर जमीन तक हर काम की तदबीर करता है। यह अल्लाह ताला के तदबीर के मुताल्लिक यानी अल्लाह ताला मुदब्बिर है। इस चीज़ में भी अल्लाह ताला का कोई भी जर्रा बराबर शरीक नहीं है। तो ये सूरह सजदा आयत नंबर 5। अब देखते हैं सूरह जुम्र। सूरह जुम्र आयत नंबर 5 है। अल्लाह ताला का इरशाद है, खलक़स समावाति वल अर्ज़ बिल हक़्क़ि युकव्विरुल लैल अलन नहार व युकव्विरुन नहार अलल लैल व सख़्ख़रस शम्स वल क़मर कुल्लुन यजरी लिअजलिन मुसम्मा अला हुवल अज़ीज़ुल गफ़्फ़ार। तर्जुमा उसका ये है, नहायत ही अच्छी तदबीर से उसने आसमानों और ज़मीन को बनाया। वह रात को दिन पर और दिन को रात पर लपेट देता है और उसने सूरज चाँद को काम पर लगा रखा है। हर एक मुकर्रर मुद्दत तक चल रहा है। यकीन मानो कि वही ज़बरदस्त और गुनाहों का बख्शने वाला है। तो अल्लाह ताला मुदब्बिर है, अल्लाह ताला तदबीर करने वाला है। अल्लाह ताला के अलावा कोई भी मुदब्बिर यानी ये जो अल्लाह ताला ने बयान किया है कुरान मुकद्दस में, इन सारी चीज़ों में अल्लाह ताला का कोई भी शरीक नहीं है, चाहे खालिक होने में या मालिक होने में या मुदब्बिर और तदबीर करने में। तो ये सूरह जुम्र था। अब हम देखते हैं सूरह यूनुस है। सूरह यूनुस में आयत नंबर 31 है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, कुल मन यरजुकुकुम मिनस समाइ वल अर्दि अम्मन यमलिकुस समअ वल अबसार व मन यखरिजुल हय्य मिनल मय्यति व यखरिजुल मय्यत मिनल हय्य व मन युदब्बिरुल अम्र फसयक़ूलून अल्लाह फकुल अफला तत्तक़ून। नाज़रीन किराम, आप सूरह यूनुस आयत नंबर 31 के तर्जुमे पे आप गौर करिए। तर्जुमा उसका यह है, आप कहिए यानी अल्लाह ताला अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यह कह रहा कि आप कहिए, वह कौन है जो तुमको आसमान और ज़मीन से रिज़्क़ पहुँचाता है, या वह कौन है जो कानों और आँखों पर पूरा अख्तियार रखता है, और वह कौन है जो जिंदा को मुर्दा से निकालता है और मुर्दा को जिंदा से निकालता है, और वह कौन है जो तमाम कामों की तदबीर करता है। जरूर वह यही कहेंगे कि अल्लाह। तो उनसे कहिए कि फिर क्यों नहीं डरते। ये आयत जो अल्लाह ताला के बारे में, जो अल्लाह ताला के साथ जो शरीक करते थे, उनके बारे में अल्लाह ताला कह रहा है कि वो भी इन सारे चीज़ों की गवाही देंगे। किन चीज़ों की? आप सूरह यूनुस आयत नंबर 31 का तर्जुमा देखिए कि उनका हाल, जो अल्लाह ताला के साथ जो शरीक करते थे, उनके बारे में अल्लाह ताला कह रहा है कि वह यही कहेंगे कि इन सारी चीज़ों का करने वाला ये अल्लाह ताला ही है। फिर उनका जुर्म क्या था? आखिर वह क्यों मुशरिक हुए? जो अल्लाह ताला के साथ जो शरीक करते थे, उनका जुर्म क्या था? अल्लाह ताला के बारे में तो यहाँ इकरार कर रहे हैं। किस चीज़ में? तौहीद रबूबियत में। और अमीनुल कादरी और अहमद नक्शबंदी जो शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में
جو آل و اولاد کے بارے میں، رزق کے بارے میں جو اس نے جو بیان کیا کہ یہ شیخ عبد القادر جیلانی دینے والے ہیں، آل و اولاد نہیں ہے تو وہ ملے، رزق نہیں ہے تو وہ بھی ملے، اور اسی طرح سے اس نے اور جو بکواسات جو بیان کیے احمد نقشبندی نے یا امین القادری نے، ان چیزوں میں بھی یہ اللہ تعالیٰ کا شریک کر رہا ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو۔ اور جو مشرکین تھے جن کے مشرک ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، جن کو قرآن نے مشرک کہا، وہ اللہ تعالیٰ کے اس بارے میں اقرار کر رہے ہیں توحید ربوبیت کے بارے میں، اور اسی توحید ربوبیت کے بارے میں امین القادری، احمد نقشبندی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو شریک کر رہا ہے۔ اب بتائیے، اب اگر ان کے عقائد اگر شرکیہ نہیں ہے تو کیا ہیں؟ جس چیز میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو شریک کرتے تھے اور توحید ربوبیت میں ایک اللہ تعالیٰ کا اقرار کر رہے ہیں، اب سوچئے کہ ان کا حال اور موجودہ دور کے جو بریلوی مسلک کے ہیں ان کا حال آپ دیکھ لیجئے کہ وہ شریک کرتے نظر آتے ہیں اور اپنے آپ کو سب سے بڑا توحید والا اور سب سے بڑا اہل سنت والجماعت کہتے ہیں اپنے آپ کو، کہ جن چیزوں میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کیا گیا، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جو عقائد جو بیان کیے گئے، اب انہی چیزوں میں جو مشرکین تھے اللہ تعالیٰ کے بارے میں اقرار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے، مردہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے، پانی برساتا ہے، اگر یہ ساری چیزیں اور جو یہ کائنات جو چل رہا ہے، جو رات آ رہا ہے، دن آ رہا ہے، ان ساری چیزوں کے بارے میں یہ جو سورہ یونس آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اس چیز کے بارے میں ان کا اقرار ہے۔ کون؟ اللہ تعالیٰ کے بارے میں۔ اب دیکھتے ہیں، سورہ فاطر ہے، آیت نمبر 13 ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لعجل مسمی ذالکم اللہ ربکم لہ الملک والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر۔ سورہ فاطر آیت نمبر 13۔ وہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور آفتاب و ماہتاب کو اسی نے کام میں لگا دیا ہے، ہر ایک میعاد معین پر چل رہا ہے۔ یہی ہے اللہ تم سب کا پالنے والا، اسی کی سلطنت ہے، اسی کی بادشاہی ہے۔ جنہیں تم اس کے سوا، یعنی جنہیں تم اللہ کے سوا پکار رہے ہو، وہ تو کھجور کے گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں۔ تو یہ سورہ فاطر آیت نمبر 13۔ اب یہ سمجھتے ہیں کہ جن لوگوں نے اللہ کے علاوہ پکارا، یا جو اللہ کے علاوہ موجودہ دور میں پکار رہے ہیں، چاہے وہ شیخ عبد القادر جیلانی ہوں اور خواجہ معین الدین چشتی ہوں، داتا علی حجویری ہوں، کوئی بھی ہوں، جن کو پکارا جا رہا ہے یا جن کو قیامت تک اللہ تعالیٰ کے علاوہ پکارا جائے گا، ان کی حالت یہ ہے کہ وہ کھجور کے گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں۔ اللہ تعالیٰ خالق ہے، اللہ تعالیٰ مالک ہے، اللہ تعالیٰ مدبر تدبیر کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کا ان ساری چیزوں میں کوئی ذرہ برابر بھی شریک نہیں ہے۔ یہ ہے عقیدہ توحید۔ اگر آپ کا عقیدہ اگر شرکیہ ہے اور شرکیہ حالت پہ اگر آپ کی موت آتی ہے تو آپ یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالی شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ آپ اپنے عقیدے کی اصلاح کریں، دیکھیں قرآن کی ان آیتوں کو دیکھیں، اور اس کے پہلے ہم نے جو آپ کے سامنے جو ویڈیو جو دکھایا، اور جن لوگوں کا عقیدہ ایسا ہے، اب سوچئے کہ ان کا عقیدہ صحیح ہے یا قرآن؟ ہمارا ایمان اس قرآن مقدس پر، اللہ تعالیٰ کی کتاب پر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے میں، مالک ہونے میں، مدبر اور تدبیر کرنے میں کوئی ذرہ برابر بھی شریک نہیں ہے، جیسا کہ ہم نے قرآن مقدس کی آیتوں سے آپ کے سامنے اس کو بیان کر کے بتایا۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی شریک نہیں ہے۔
تو سب لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، چاہے فیس بک ہو، واٹس ایپ ہو، کہیں بھی ہو آپ شیئر کریں، تاکہ ہمارے جن بھائیوں کا عقیدہ ایسا ہے، اللہ تعالیٰ کے توفیق سے قرآن مقدس کی ان آیتوں کو پڑھ کر یا سن کر ان کو اپنے عقائد اور ایمان کی اصلاح کرنے کی اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے۔ تو جن لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، درخواست یہ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور آپ سمجھیں کہ عقیدہ توحید کیا ہے، خالص عقیدہ کیا ہے، کیا ہونا چاہیے۔ قرآن مقدس کی یہ آیتیں ہیں، اور ان کے خلاف جو علماء کرام جو بریلوی مسلک کے ہیں وہ جو بیان کرتے ہیں، آپ ان کے بیان کو سنیے، قرآن مقدس کی ان آیتوں کو آپ پڑھیے اور اندازہ لگائیے کہ صحیح مسلک، صحیح منہج، صحیح ایمان و عقائد کس کے ہیں، بریلوی مسلک کے یا جو بیان کرتے ہیں علماء اہل حدیث، یا ان کے ہیں جو قرآن و سنت کے دلائل سے جو بیان کرتے ہیں۔ اب انشاءاللہ یہ توحید ربوبیت مکمل ہو چکا ہے۔ اب آنے والا جو ویڈیو ہوگا وہ توحید الوہیت پر ہوگا، یا تو ان مشرکین کے بارے میں جو قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ وہ کن کن چیزوں کے بارے میں اقرار کرتے تھے، انشاءاللہ کسی بھی موضوع پہ ہوگا۔ بہرحال توحید ربوبیت اللہ تعالیٰ کے توفیق سے مکمل ہو چکا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے توفیق سے۔ اللہ تعالیٰ ریاکاری سے بچائے، ہمارے اس عمل کو اللہ تعالیٰ قبول کرے، اور جتنے بھی ہمارے بھائی ہیں ویڈیو کو مکمل دیکھیں، اور اس میں جو دلائل آپ کے سامنے بیان کیے جاتے ہیں آپ ان دلائل کو آپ پڑھیں بھی، سمجھیں بھی، تاکہ جو غلط اور باطل عقائد والے ہیں ان کے عقائد کو سمجھنے میں آپ کو پریشانی نہ ہو۔ تو لیتے ہیں اجازت، انشاءاللہ ملتے ہیں پھر اگلے ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔